बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने का। मेरी आज 4:15 बजे कराची की फ़्लाइट थी, जहाँ मुझे कराची के अवाम के पास जाकर हाज़िर होना था, उनके साथ वक्त बिताना था। NA 249 का जो इलेक्शन था मिफ्ता इस्माइल साहब का, उसमें अवाम के साथ कैंपेन में शामिल होना था। लेकिन क्योंकि कोरोना जो है वो उसमें बहुत पिछले चंद दिनों में उसमें बहुत तेज़ी आई है और हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे थे पैटर्न। तो अब क्योंकि जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके अंदर से भी जो म्यूटेटेड वायरस के आने के ख़तरात हैं, तो मैंने ये सोचा कि अवाम की सेफ्टी की खातिर और अवाम की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, NA 249 के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, कराची के अवाम की ज़िंदगी और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मैंने अपना जो दौरा है वो मनसूख कर दिया, क्योंकि ये अवाम की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने की वजह बन सकता था। और एक इलेक्शन के लिए एक सियासी फ़ायदे के लिए मैं समझती हूँ कि ये मुनासिब नहीं था। तो बहुत मैंने सोचा समझा, मशावरत की। मियाँ साहब से लंदन मैंने बात की, शहबाज शरीफ साहब से मैंने मशवरा किया। सबका यही ख्याल था कि अवाम की ज़िंदगियाँ जो है वो हमारे लिए मुकद्दम हैं, उनको हमें रिस्क में नहीं डालना चाहिए। और मैं पर्सनली जाना चाहती थी कराची। मैं बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी कराची के बुज़ुर्गों, भाइयों, बेटों, बेटियों, माँओं से, बेटियों से मिलने के लिए, बहनों से मिलने के लिए। और मैं ख़ुद वहाँ जाकर मुस्लिम लीग नून का जो मैनिफेस्टो है, मुस्लिम लीग नून उनके लिए क्या करना चाहती है, क्या लाना चाहती है, उनकी ज़िंदगियों में क्या तब्दीलियाँ लाना चाहती हैं, वो मैं ख़ुद उनके साथ जाकर बात करना चाहती थी। लेकिन मुझे उनकी सेहत और ज़िंदगी ज़्यादा मुकद्दम है। लेकिन मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कराची के अवाम से, सिंध के अवाम से, ख़ुसूसन NA 249 के अवाम से ये अपील करना चाहती हूँ कि आपके जो मसाइल हैं, आपकी जो मुश्किलात हैं, उसका हल अगर किसी जमात के पास है, और अगर कोई ऐसी जमात है जो कराची की खिदमत करना चाहती है, कराची के मसाइल को हल करना चाहती है, कर चुकी है माजी में। आपने अमन देखा जब दहशतगर्दी थी और कराची में कोई बाहर नहीं निकल सकता था। मुस्लिम लीग नून ने माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उस अमन को बहाल किया। कराची में सरगर्मियाँ जो हैं उनको नॉर्मलाइज़ किया, आवाम की ज़िंदगियों में एक बेहतर तब्दीली आई। इसी तरह पंजाब में और बाकी पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में जो तरक्याती काम हुए हैं, मुस्लिम लीग नून ये चाहती है, मैं ये चाहती हूँ कि वो कराची की भी तकदीर बने। और ख़ुसूसन अगर मैं 249 की ये बात करूँ तो वहाँ पर मैं बल्दिया के अवाम से ख़ुसूसी तौर पे मुखातिब हूँ कि मैं ये जानती हूँ कि आपके हलके के मसाइल क्या हैं। मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब जो हमारे कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के NA 249 से, मैं उनके साथ मुसलसल दिन में कई मरतबा राब्ते में हूँ और उन्हीं के थ्रू और हमारी जो बाकी टीम है उनके थ्रू मुझे ये पता चलता रहता है कि हलके के क्या मसाइल हैं। वहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का मसला है, और उसका जो वादे मुस्लिम लीग नून आज कर रही है, वहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब जो कर रहे हैं वादे, वहाँ पर पानी का मसला हल करने के लिए, दीगर मसाइल हल करने के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगर मिफ्ता इस्माइल के हक़ में फ़ैसला आता है, जो कि इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आएगा, तो NA 249 के जो अवाम हैं उनके मसाइल हल होंगे। क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब एक बहुत माशाअल्लाह एक मेहनती और एक आला तालीम याफ्ता ब्राइट आदमी हैं, जिनको जब पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिला कि वो अच्छी तब्दीलियाँ लेकर आए। और जिस तरह उन्होंने NA 249 के अवाम के साथ मिलकर दिन रात कैंपेन की है, मेरा ख्याल है कि अगर किसी की कैंपेन सक्सेसफुल है या अगर किसी ने अवाम के साथ इतना वक्त बिताया है, उनको रीच आउट किया है और इतनी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई है,
تو وہ مفتاح اسماعیل کے سر پہ سہرا ہے اس کا. اور مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج وہ جو وعدے کراچی کے عوام سے کر رہے ہیں, NA 249 کے عوام سے کر رہے ہیں, ان کو مفتاح اسماعیل صاحب اور نواز شریف صاحب مل کر پورا کریں گے. تو کراچی نے بہت نااہلی بھی دیکھی ہے, مسائل کا سامنا بھی کیا ہے. تو میں کراچی کے عوام سے آج یہ اپیل کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ کریں, اپنی ترقی کو ووٹ کریں. آپ کا بھی حق ہے کیونکہ کراچی ہب ہے پاکستان کا, اکنامک ایکٹیویٹی کے حوالے سے, بزنس ایکٹیویٹی کے حوالے سے. تو میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے اس اسٹرینتھ کو پہچانیں, مسلم لیگ نون کو ووٹ کریں, اپنی ترقی کو ووٹ کریں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 2018 کے الیکشنز میں وہاں سے شہباز شریف صاحب جیت چکے تھے اور کئی ہزار کی لیڈ سے جیت چکے تھے. پھر ایک ووٹ چوروں نے ڈاکہ ڈالا اس الیکشن پر بھی, پاکستان کے دیگر جگہوں کے الیکشن کی طرح, اور چند 100 ووٹوں سے دھاندلی کر کے شہباز شریف صاحب کو ہرایا گیا. اور مجھے پتا ہے کہ آج بھی NA 249 کا دل جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو میں NA 249 کے عوام کو یہ میسج بھی دینا چاہتی ہوں کہ دھاندلی کے ذریعے جس کو آپ کے سروں پر مسلط کیا گیا, ان کی کارکردگی بھی آپ نے دیکھی. انہوں نے کبھی آپ کے مسائل میں, آپ کی مشکلات میں, کبھی انہوں نے آپ کے پاس آ کر آپ کا حال نہیں پوچھا. آپ کی خدمت تو دور کی بات ہے, انہوں نے کبھی دوبارہ اس حلقے کا رخ ہی نہیں کیا. اور اس حکومت کی طرح انہوں نے عوام کی خدمت پہ کوئی توجہ نہیں رکھی. تو کراچی کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب کراچی کے عوام کو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے مسلم لیگ نون کے حق میں, نواز شریف صاحب کے حق میں اور مفتاح اسماعیل کے حق میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ مسلم لیگ نون آگے بڑھے اور ان کی خدمت میں دن رات ایک کرے اور ان کی زندگیوں میں اچھی تبدیلی لے کر آئے. باری باری کر لیں, باری باری جو ہے وہاں پر نااہلی بہت زیادہ دیکھی. ابھی آپ کی اتحادی تھی پیپلز پارٹی, 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کراچی کے اندر. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف تحریک انصاف ہی ناکام ہوئی ہے یا پیپلز پارٹی بھی کراچی میں ناکام ہوئی؟ میں نے جو بات کرنی تھی وہ کر دی, اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی. یہ فیصلہ عوام کا ہے کہ انہوں نے کس کو مورد الزام ٹھہرانا ہے. اور میں نے جو بات میں اپنی پارٹی کا ایجنڈا, اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو, میں کراچی کے عوام کے لیے کیا لانا چاہتی ہوں, مفتاح اسماعیل صاحب کے تھرو نواز شریف صاحب کراچی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کس طرح کراچی کی ترقی دل سے وہ چاہتے ہیں, مجھے وہ بات کرنی ہے. مجھے کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا. شکریہ. بتائیے کہ اب آپ کو اس پارٹی سے کوئی رابطہ ہے, پچھلے دنوں آپ کا کوئی رابطہ ہوا, اور PDM کا مستقبل اب آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ میرا ابھی آف لیٹ تو سینٹ کے جو ہوا ہے اس کے بعد میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. PDM آج بھی اسی طرح ہے, کھڑی ہے, اور اس کا اجلاس آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب نے 26 اپریل کو بلایا ہے اسلام آباد میں. تو رمضان شریف کے بعد PDM اپنی جو نئی اسٹریٹجی کیا بناتی ہے, کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتی ہے, اس کا فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مستقبل بہت روشن ہے. اس کا جو حالیہ آپ نے دیکھا, PDM نے جو تحریک چلائی وہ بھی بہت کامیاب تحریک تھی. جس طرح سے PDM کے جلسوں کے تھرو, PDM کی نیریٹو کے تھرو, PDM کے جو پبلک موبلائزیشن کیمپین تھی اس کے تھرو, جس طرح عوام کے جذبات کی, اس حکومت مخالف جذبات کی جو عوام میں ابل رہے ہیں اور عوام جس سے تنگ آئے پڑے, جس طرح سے PDM نے اس کی ترجمانی کی, اس سے حکومت کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے بعد یہ حکومت کے پاؤں جمے نہیں. جس طرح سے پبلک نے باہر نکل کر PDM کے جلسوں کے اندر اور PDM کے ساتھ اپنا سپورٹ شو کی, اس سے حکومت لرزتی رہی, کانپتی رہی اور آج تک دوبارہ سنبھلنے میں نہیں آئی. تو وہ بھی ایک کامیاب دور تھا, اور انشاءاللہ آگے جو PDM فیصلے کرے گی وہ بھی عوام کی توقعات کی عین ترجمانی ہوگی انشاءاللہ.
بہت سے لوگوں کو بہت سے بار توقع ہوتی ہے کہ نون سے شین نکلے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. اب شہباز شریف صاحب دوبارہ باہر آ گئے، کیا مریم نواز اور شہباز شریف صاحب مل کے پی ٹی ایم کے معاملات کو چلائیں گے یا پھر کون کرے گا؟ 30-40 سال سے میرا خیال ہے جب میں چھوٹی تھی تب سے میں یہ باتیں سن رہی ہوں. نون سے شین نکلے گی، شین سے نون نکلے گی. نہ نون سے شین نکلی نہ شین سے نون نکلی، وہ نکل سکتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب میں جو تعلق ہے اور شریف فیملی کے اندر جو وہ ایک دوسرے کا جو جس احترام اور محبت اور عقیدت میں کے رشتے سے وہ جڑے ہیں، اس کا شاید احاطہ یا اندازہ ایسے لوگوں کے لیے کرنا بہت مشکل ہے جو اس کے ساتھ توقعات جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جہاں تک سیاسی بات ہے تو شہباز شریف صاحب کا، حمزہ شہباز شریف صاحب کا اس طرح سے جیل میں رہنا اور اتنی ہمت اور حوصلے سے جیل کاٹنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے وہ آج بھی نواز شریف کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں، جماعت کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں اور نواز شریف کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچنے پہ تیار نہیں ہیں، اور اگر ذرا سے بھی تیار ہوتے، تھوڑی سی بھی اپنی آمادگی ظاہر کرتے تو آج وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہوتے اور آج وہ یوں جیلوں میں نہ پڑے ہوتے. جب بہت بہادری سے 2 مرتبہ جیل شہباز صاحب نے کاٹی اور حمزہ نے شاید سب سے لمبی جیل کاٹی ہے اور اتنے بہادری کے ساتھ کاٹی ہے. تو جو سمجھتے ہیں کہ وہ دراڑ آ جائے گی یا لانا چاہتے ہیں، یہ ان کی وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے، لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. انشاءاللہ تعالی نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور پاکستان مسلم لیگ نون یوں ہیں اور یوں رہیں گے. مخالفین کو ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالی. آپ نے 2 سوال پوچھے. سب سے پہلے تو توشہ خانہ کیس میں آ جائیں، مجھے اس چیز میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کو جو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا گیا، راتوں رات جو کارروائیاں ان کے خلاف ہوئیں، جس طرح سے ہوئیں، وہ ایک بڑی مضحکہ خیز بات تھی. اس کا ایک ہی مقصد تھا جو کہ پاکستان کے عوام اچھے طریقے سے جانتے ہیں، دیکھ چکے ہیں. ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ نواز شریف کی صحت جب ان کو پتہ چلا کہ پہلے سے بہتر ہے اور الحمدللہ، اور وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ریسیوم کرنے جا رہے ہیں، وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی دوبارہ سے لندن سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں تقاریر بھی کریں گے، شرکت بھی کریں گے، اور ان کی جو پبلک اپیل ہے وہ بھی سامنے آئے گی. تو یہ بہت بری طرح ڈر گئے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ میاں صاحب کو کھینچ کے پاکستان واپس لے کے آئیں. انہوں نے برطانیہ سے رابطہ کیا، وہاں سے مایوسی ہوئی کیونکہ برطانیہ کے جو انصاف ہے وہ بکتا نہیں ہے، وہاں پر کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا بہت مشکل کام ہے. تو وہاں سے جب ان کو مایوسی کا سامنا ہوا تو یہاں انہوں نے بڑے طریقے سے ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کی، کیونکہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ نواز شریف پاکستان سے باہر بیٹھ کر جو ہے وہ پالیٹکس کرے، کیونکہ یہ اتنا ڈرتے ہیں نواز شریف سے کہ یہ وہ باہر بیٹھ کے بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور صحیح ڈرتے ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے، میں ان کو اس بات میں کریڈٹ دیتی ہوں کہ صحیح ڈرتے ہیں. اس نے نواز شریف نے باہر سے بیٹھ کے گھر میں گھس کے ان کو مارا، اور ایک کے بعد ایک الیکشن الحمدللہ اللہ کی مدد سے، عوام کی مدد سے اس نے باہر بیٹھ کے ان کو ہرایا. ڈسکا میں 2 دفعہ الیکشن ہوا، 2 دفعہ لوگوں نے نواز شریف کے بیانیے پر نہ صرف اس کو مانا، اس پہ لبیک کہا اور ووٹ کی حرمت کی حفاظت کی، ان کے حلق سے اپنی سیٹ نکلوائی، ووٹ چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور دوبارہ مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ دیا. چاہے وہ وزیر آباد کا الیکشن ہو، چاہے وہ ڈسکا کا 2 دفعہ الیکشن ہو، چاہے وہ کے پی کے میں نوشہرہ کا الیکشن ہو. یہ لوگوں نے نواز شریف کے اس ملک میں نہ ہونے کے باوجود نواز شریف کے بیانیے پر لبیک کہا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے نام پہ ووٹ ڈالا. تو یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف لندن میں بیٹھا رہے
اور ان کی جو ہے وہ ان کو ایکسپوز کرتا رہے. اور دوسرا، پاکستان میں بھی جب نواز شریف صاحب تھے یا وہ ان کو لانا چاہتے تھے، وہ اس لیے ان کو نہیں لانا چاہتے تھے کہ یہ کورٹس میں جائیں اپنا کیس فائٹ کریں، اس لیے کہ ان کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پھینک کر ان کی زبان بند کرنا چاہتے تھے. اور زبان بند کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کوشش نہیں کی. تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ نواز شریف اگر پولیٹیکل ارینا میں ہوگا، نواز شریف اگر سیاسی میدان میں ہوگا، تو نہ عمران خان کی، نہ سلیکٹڈ کی، نہ سلیکٹرز کی ان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. یہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ جو توشہ خانہ کیس ہے، یہ جو ایبسکانڈر اشتہاری ڈکلیئر کرنا ہے، یہ ساری اسی چیز کی جو اسٹریٹجی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب یہ چاہے اپنے زخم سے لائیں، چاہے یہ اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں، نواز شریف الحمدللہ پوری طرح سے پاکستان کی پالیٹکس میں شامل ہے. بھلے ہی اس کی آواز بند کریں، بھلے ان کی تصویر دکھانے پر پابندی ہو، بھلے ہی میڈیا پر ان کی پابندی ہو، یہ بھی ایک خوف کا ثبوت ہے، لیکن اس کی تصویر عوام کے دلوں میں ہے. اور عوام آج بھی ان کی تصویر نہیں دیکھ سکتے، ان کی تقریر نہیں سن سکتے، ان کی آواز پر پابندی ہے، لیکن آج بھی نواز شریف کے نام پہ ووٹ ڈل رہا ہے الحمدللہ. اور دوسرا، آپ نے ایک بات کی گھر کی. گھر کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ان کو 30-35 سال پہلے جو میرے دادا اور دادی کی نے جب یہ لینڈ خریدا، اس کی جو پرچیز تھی، اس میں جب ان کو ایک چیز نہیں ملی، ایک ان کو کوئی قانون کی یا کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزی نہیں ملی، تو جس سے یہ زمین خریدی گئی، جن کا نام ہے وحیدہ بیگم، اس کے کاغذات کھول کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اس کے کاغذات میں کوئی چیز مسنگ ہے. اب وہ مسنگ تھی یا انہوں نے خود غائب کی، وہ آپ سب بہتر جانتے کہ یہ حکومت کس طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے.